अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि तमाम नाज़रीन कराम खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का ये जो हमारा प्रोग्राम है ये मुहर्रमुल हराम के कुछ खुसूसी मसाइल के ताल्लुक़ से है, तो इंशाअल्लाह उसी ताल्लुक़ से हम लोग आज के इस मसले के अंदर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले जो लोगों का एक सवाल है कि मुहर्रम का एक रोज़ा रखना चाहिए कि 2 रोज़े रखने चाहिए, कितने रोज़े रखने चाहिए। इस सिलसिले में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बेहतर ये है कि मुहर्रमुल हराम के 3 रोज़े रखे जाएँ। कितने? 3 रोज़े रखे जाएँ, 9 मुहर्रम, 10 मुहर्रम और 11 का। ये सबसे बेहतर और सबसे अफजल तरीका है। और अगर कोई 3 रोज़े ना रख पाए तो फिर उससे कम दर्जा है 2 रोज़े रखे, 9 या 10 का, या 10 और 11 का 2 रोज़े रखे। और अगर कोई 2 भी ना रखना चाहे तो फिर उसके लिए है कि कम से कम सिर्फ 1 रोज़ा रखे 10 मुहर्रमुल हराम का। याद रखिए, बाज़ लोग यूँ कहते हैं कि 9 के साथ में 10 रखो या 10 के साथ 11 रखो, अकेला रोज़ा ना रखो। तो ये बात गलत है, एक रोज़ा भी रखा जा सकता है। रह गया मसला ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में मना फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ख्वाहिश का ये इज़हार किया था और अपनी मंशा का ये इज़हार किया था कि अगर इंशाअल्लाह आइंदा साल में ज़िंदा रहा तो इसके साथ में एक रोज़ा और रखूँगा। तो याद रखिए, वो यहूद की मुशाबहत से बचने के लिए था। यहूद की मुशाबहत से बचने के लिए आपने ऐसा फरमाया था। मगर उलमा फरमाते हैं कि आज के ज़माने में यहूद ये रोज़ा नहीं रखते हैं, मुहर्रमुल हराम का रोज़ा नहीं रखते हैं। तो इसलिए अब अगर कोई एक रोज़ा भी रखेगा तो वो भी जायज़ है और वो भी काफ़ी हो जाएगा, चूँकि यहूद की मुशाबहत नहीं पाई गई। तो अगर कोई एक रोज़ा रखना चाहे तो भी जायज़ है, 2 रखें तो भी जायज़ है, और अगर 3 रोज़े रखें तो और ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अफजल है। तो 9, 10, 11 ये ज़्यादा बेहतर है, वरना सिर्फ एक रोज़ा भी रखा जा सकता है। चूँकि इससे पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही रोज़ा रखा था। तो जब हुज़ूर से एक रोज़ा रखना साबित है तो ज़ाहिर सी बात है कि सिर्फ एक रोज़ा रखना जायज़ होगा, उसे आप गलत नहीं कह सकते। तो ये पहले सवाल का जवाब हो गया, जो लोग अक्सर पूछते हैं कि जी मुहर्रम का एक रोज़ा रखा जाए या 2 रोज़े रखे जाएँ। दूसरा सवाल इस सिलसिले में ये है कि मुहर्रम के रोज़े की फ़जीलत क्या है? मुहर्रम के रोज़े की फ़जीलत क्या है? देखिए, एक तो मुहर्रम के रोज़े की फ़जीलत है, एक आशूरा के यानी 10 मुहर्रम के रोज़े की फ़जीलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रमुल हराम के ताल्लुक़ से फ़रमाया, जब आपसे पूछा गया कि किस महीने के रोज़े अफ़ज़ल हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया, अफ़ज़लुस सियामी बाद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि रमज़ान के बाद अगर किसी महीने के रोज़े अफ़ज़ल हैं तो वो मुहर्रमुल हराम के महीने के रोज़े अफ़ज़ल हैं, जो अल्लाह का महीना है। तो मुहर्रमुल हराम की एक ये भी कह लीजिए आप कि उसकी ख़ुसूसियत है कि उसको अल्लाह तबारक व तआला का महीना करार दिया गया कि मुहर्रमुल हराम अल्लाह ताला का महीना है। तो मुहर्रमुल हराम के महीने में रोज़े रखना अफजल है। गालिबन मुअजम कबीर वगैरह के अंदर ये रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुहर्रम में एक दिन का रोज़ा रखना 30 रोज़ों के बराबर उसका सवाब मिलता है। एक रोज़े का सवाब 30 रोज़ों के बराबर मिलता है। तो इसलिए एक और हदीस में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़ौजा फरमाती हैं कि मैंने रमज़ान के अलावा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुहर्रम से ज़्यादा किसी और महीने में रोज़ा रखने का एहतिमाम करते नहीं देखा। तो अगर उसके बाद में अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते थे या रोज़ा रखने का एहतिमाम फरमाते थे रमज़ान के बाद किसी महीने के, तो वो मुहर्रमुल हराम का महीना होता था। तो इसलिए मुहर्रमुल हराम के महीने में रोज़े रखने का ज़्यादा से ज़्यादा एहतिमाम करना चाहिए कि इसकी फ़जीलत है। अब आ जाते हैं इस तरफ कि ख़ास आशूरा के दिन का क्या सवाब है। ख़ास आशूरा के दिन का क्या सवाब है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर सनतल्लती क़ब्लहु, कि मुझे अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला इस एक रोज़े के बदले पिछले एक साल के गुनाह माफ़ फरमा देंगे। पिछले एक साल के गुनाह इस एक रोज़े के बदले में अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा देंगे। जामे तिर्मिज़ी वगैरह के अंदर ये रिवायत है। तो ये है आशूरा के रोज़े के दिन के सवाब के ताल्लुक़ से। 2 बातें हो गई। अब चलिए, बाज़ लोग ये सवाल करते हैं बाज़ लोग ये सवाल करते हैं कि जी मुहर्रमुल हराम में जो आशूरा के दिन, एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो रिवायत जो है वो काबिल एतिबार है, उसके एतिबार किया जाएगा, अगरचे उसके अंदर कुछ ज़ोफ़ है, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा आशूरा के दिन अपने अहलो अयाल पर वसअत करे, मन वस्सअ अला अयालिही फिन नफ़क़ती, कि जो खर्च करने में अपने घर वालों पर आशूरा के दिन जो वसअत करेगा यानी ज़्यादा खर्चा करेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला पूरे साल उसकी रोज़ी में बरकत अता फरमाएंगे। तो नंबर एक तो ये कि रिवायत काबिल एतबार है और उलमा ने इसको मोतबर माना है, भले ही इसके अंदर कुछ सकम और कुछ ज़ोफ़ हो।
دوسری چیز یہاں یہ سمجھ لیجئے، بعض لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ایک طرف تو حدیث میں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے 10 عاشورہ کا، 10 محرم کا، عاشورہ کا، ایک طرف تو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور دوسری طرف حکم دیا گیا ہے کہ گھر والوں پر خرچہ کرو، وسعت کرو، تو وسعت کیسے ہوگی؟ جب آدمی روزہ رکھے گا تو وسعت کیسے ہوگی؟ کھائے گا پیے گا کیسے؟ یاد رکھیے علماء نے اس کے درمیان تطبیق کی صورت یہ نکالی ہے، یعنی حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا، دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا، خرچہ کرنے والی پر بھی اور روزہ رکھنے والی پر بھی، اور تطبیق یعنی بیچ کی شکل دونوں کی یہ ہے کہ وسعت کرنے سے مراد یہ ہے کہ آدمی سحری میں اور افطاری میں کیا کرے؟ وسعت کرے۔ جیسے رمضان میں وسعت ہوتی ہے تو ایسے ہی عاشورہ میں بھی سحری میں اور افطاری میں وسعت کرے۔ اب سمجھیے مغرب سے 10 محرم الحرام شروع ہو چکا ہے، چونکہ اسلامی کیلنڈر مغرب کے بعد سے تاریخ بدل جاتی ہے، چینج ہو جاتی ہے، تو 10 محرم شروع ہو گیا ہے، تو آپ رات میں کھائیں تو یہ بھی 10 محرم کہلائے گا۔ آپ جو ہے وہ سحری کے اندر زیادہ سے زیادہ کھائیں، یعنی الگ الگ آئٹم جیسے رمضان میں ہم اہتمام کرتے ہیں، یہ بھی 10 محرم کہلائے گا۔ اور پھر افطاری کے اندر آپ کھائیں، چونکہ عصر سے لے کر کے جب تک کہ کہہ لیجئے مغرب نہیں ہو جاتی تب تک کہ وہ 10 محرم ہی رہے گا، اور عموماً ہمارے یہاں افطاری وغیرہ کا نظم وہ عصر کے بعد ہی کر لیا جاتا ہے، تو ظہر کے بعد آپ افطاری کی چیزیں خریدیے، افطاری کی چیزیں بنائیے عصر کے بعد میں، اور جیسے ہی اپنا اذان ہو آپ کھا لیجئے، تو یہ بھی 10 محرم کے دن ہی وسعت کرنا کہلائے گا۔ تو اس لیے دونوں حدیثوں پر عمل ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جہاں پر وسعت علماء نے بیان کی ہے اور حدیث کے اندر یہ ہے کہ وسعت کی جائے، تو اس وسعت سے مراد کیا ہے؟ سحر و افطار میں وسعت کی جائے، تو یہ انشاءاللہ دونوں باتوں پر عمل ہو جائے گا۔ حدیث پر جس میں روزہ رکھنے کی بات کہی گئی ہے تو روزہ بھی رکھا جائے گا، اس کا جو ثواب ہے وہ بھی مل جائے گا، اور جو وسعت والی بات کہی ہے تو اس کے مطابق بھی عمل ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا، کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی یہ کیسے ممکن ہے، ایک طرف روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، ایک طرف وسعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ تو وسعت سے مراد یہی ہے، وسعت سے مراد یہ نہیں ہے کہ کہیں باہر گھومنے جا رہے ہیں، یا تو کہیں ہوٹلوں میں ریسٹورانٹ میں جو ہے کھانے کے لیے جا رہے ہیں، یا تو کوئی اور کپڑے لتے خریدے جا رہے ہیں، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ کھانے پینے کے خرچے یا جو اور دوسری ضروریات ہیں، گھر کی جو ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں ان کے اندر وسعت کرنا مراد ہے۔ تو اس طریقے سے اس حدیث کے مطابق عمل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ سوال ہو گیا جس کے تعلق سے لوگ پوچھتے ہیں۔ اچھا، اب چلیے آگے، جو اور بھائی ہمارے بہت سارے دوسرے بھائیوں کے سوال ہیں۔ دیکھیے یہ شاکر خان کہہ رہے ہیں کہ شربت پلانا، کدی منانا، اچھا کیا کہہ رہے ہیں؟ شربت پلانا، جی جی۔ دیکھیے بہت سارے لوگ محرم کے اندر سبیلے لگاتے ہیں، پانی کی جگہ جگہ اگر آپ دیکھیں گے تو پانی کی سبیلے لگائیں، کوئی کسی نے یہاں لگائی ہوئی ہے، کسی نے یہاں لگائی ہوئی ہے، کسی نے شربت پلایا ہوا ہے، کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، تو یہ ساری چیزیں لوگ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ تمام چیزیں روزہ اور اس کے مقصد کے خلاف ہیں۔ نمبر 2 کہ لوگ جو اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ مقصد غلط ہے، اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ مقصد غلط ہے۔ دونوں باتیں کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 تو یہ کہ محرم میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے چاہیے، اور جب آپ نے جگہ جگہ پانی رکھ دیے ہیں، شربت پلانے لگے ہو، تو آدمی روزہ کیسے رکھے گا؟ وہ چاہے 10 محرم ہو، 9 ہو، 8 ہو، 7 ہو، 6 ہو، کوئی بھی ہو، پورا مہینہ کوئی بھی ہو، تو جب آپ نے جگہ جگہ شربت پلانے کا نظم کیا گیا ہے تو جب آدمی روزہ رکھے گا تو شربت کیسے پیے گا؟ اور شربت پلا رہے ہو تو وہ روزہ کیسے رکھے گا؟ حالانکہ محرم کے مہینے میں جیسے میں نے عرض کیا کہ سب سے زیادہ افضل روزے محرم الحرام کے مہینے کے ہیں، تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو روزے کے مقصد کے خلاف ہے شربت پلانا، پانی پلانا، تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری چیز کہ یہ غلط مقصد سے ان کو رکھا جاتا ہے، اور وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ چونکہ واقعہ کربلا جو پیش آیا تھا جس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، تو وہ محرم کے مہینے میں 10 محرم الحرام کو وہ واقعہ پیش آیا تھا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ظالموں نے ان کو پریشان کرنے کے لیے، مجبور کرنے کے لیے ان کا کھانا پانی راشن بند کر دیا تھا، اور کئی دنوں تک ان کا راشن پانی کھانا پینا بند رہا ہے۔ تو لوگ اس وجہ سے وہ محرم کی سبیلیں لگاتے ہیں، پانی کے پیاؤ، شربت وغیرہ اس نیت سے پلاتے ہیں کہ ان کو پیاسا رکھا گیا تھا، تو یہ غلط مقصد ہے، یہ غلط نیت ہے۔ بھائی ان کے ساتھ تو جو ہونا تھا ہو گیا، ان کو جو ثواب ملنا تھا، اللہ کی طرف سے اجر ملنا تھا، جو فضیلت ملنی تھی وہ ان کے ساتھ ہو گئی، وہ معاملہ ہو چکا۔ اب ہمارے زمانے میں ایسا نہیں ہے کہ بھئی اگر آپ نہیں پلائیں گے تو کوئی پیاسا مر جائے گا۔ اب جگہ جگہ ہوٹل ہیں، دکانیں ہیں، بسلری ہے، جگہ جگہ لوگوں کو پانی مل جاتا ہے، تو اب آپ کس مقصد سے پلا رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان کو پلانا حضرت حسین کو پلانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ لوگ ایسے بھی مجبور نہیں ہیں کہ ان کے پاس پانی کے لیے پینے کے لیے پانی نہیں ہے، تو یہاں جو مقصد آپ جس مقصد سے آپ رکھ رہے ہو تو وہ پورا کا پورا مقصد کیا ہو جاتا ہے؟ غلط ہو جاتا ہے۔ اگر واقعی آپ کو لوگوں کی خدمت کرنی ہے، آپ کو انسانیت کی خدمت کرنی ہے، واقعی میں آپ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ سلسلہ آپ کو پورے سال جاری رکھنا چاہیے، پورے سال۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ صرف 10-12 دن ہمارا یہ سلسلہ چلتا ہے کہ لوگ صرف 10 دن اس کو رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو
ہٹا دیتے ہیں۔ تو صرف 10 دن رکھتے ہیں، تو متعین کر کے اس طریقے سے اگر آپ کو واقعی خدمت کرنی ہے، اگر واقعی آپ کو خدمت کرنی ہے تو پھر پورے سال آپ یہ نظم کیجئے، پورے سال لوگوں کی خدمت کیجئے۔ صرف یہ شروع کے 10 دن متعین کر کے رکھ لینا اور اس کے پیچھے یہ نیت رکھنا کہ حضرت حسین کو پانی نہیں ملا تھا، وہ پیاسے مر گئے، شہید ہو گئے، تو اب میں لوگوں کو پانی پلا رہا ہوں، تو یہ دونوں چیزیں غلط آ جاتی ہیں، تو روزے کے مقصد کے بھی خلاف ہیں، جس عقیدے سے جس نیت سے رکھ رہے ہو تو وہ بھی غلط ہے۔ تو اس وجہ سے محرم میں جو یہ پانی، شربتیں وغیرہ جو بھی پلائی جاتی ہیں، ان سب سے بچنا چاہیے، شریعت میں ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، شریعت میں ان کا اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا شربت کے تعلق سے۔ آگے چلیے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی محرم میں کالے کپڑے پہننا کیسا ہے، کالے کپڑے پہننا، تو یاد رکھیے کالا کپڑا پہننا فی نفسہ ہی تو جائز ہے، یعنی کالا کپڑا پہننا جائز تو ہے، حدیث میں خصوصی طور پر اس کالے کپڑے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن ایسے کپڑے سے منع کیا گیا یا ایسے اوقات میں کپڑے پہننے سے منع کیا گیا جو کسی دوسری قوم کا شعار ہو، یا دوسری قوم والے، دوسرے مذہب، دوسرے فرقے والے لوگ خاص دنوں میں خاص نیت سے اس کو پہنتے ہوں، تو اگر اس طرح کی کوئی چیز پائی جاتی ہے تو پھر غلط ہو جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں محرم الحرام میں۔ محرم الحرام میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیعہ روافض لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ماتم مناتے ہیں، اور ان کا ماتم مناتے ہوئے وہ لوگ کالے کپڑے پہنتے ہیں، تو انہوں نے اپنا ایک مخصوص شعار بنا لیا، اپنا ایک سمبل بنا لیا ہے، بلکہ اگر محرم میں کوئی کالے کپڑے پہن لے تو لوگ اس کو دیکھ کے کہیں گے کہ شاید یہ بھی شیعہ ہے، یا یہ بھی کیا کرنا چاہ رہا ہے، ماتم منانا چاہ رہا ہے، تو گویا کہ جو کالے کپڑے پہنے گا یہ ٹائم پہ تو اس کو شیعہ سمجھا جائے گا، چونکہ ان دنوں میں کالے کپڑے پہننا ان لوگوں کی علامت نشانی ہے، تو ہمیں ان سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم سے مشابہت کرے تو اس کا شمار انہی میں سے ہوتا ہے، تو تاکہ ہمارے اوپر بھی شیعہ کا لیبل نہ لگے، دھبا نہ لگے، لوگ ہمارے تعلق سے بھی غلط فہمی کے اندر مبتلا نہ ہوں، تو علماء فرماتے ہیں کہ محرم کے ان 10 دنوں میں خاص کر کے کالے کپڑے سے پہننے سے بچنا چاہیے، تاکہ ہماری ان لوگوں سے شیعوں سے مشابہت نہ ہو جائے۔ تو اگرچہ پورے سال میں آپ کبھی بھی پہن سکتے ہیں، پورے سال میں کالے کپڑے پہننا کوئی منائیگی نہیں ہے، میں نے خاص اسی کے لیے ایک میں نے جوڑا سلوایا ہوا تھا، صرف یہی لوگوں کو بتانے کے لیے کہ بھئی کالا کپڑا پہننا منع نہیں ہے، ہاں ان 10 دنوں میں شیعوں سے مشابہت سے بچنے کے لیے علماء منع فرماتے ہیں کہ خاص ان 10 دنوں میں نہیں پہننا چاہیے۔ تو یہ ہو گیا کہہ لیجئے کالے کپڑے پہننے کے تعلق سے جو لوگ سوال کرتے رہتے ہیں اس کا بھی جواب ہو گیا ہے۔ جی آگے چلیے، ہمارے کچھ اور بھائیوں کے جو سوالات ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آج کی اس مجلس کے اندر ہمارے جو اس طرح کے لوگوں کے سوالات ہیں تو ان کا حل ہو جائے۔ تو کالے کپڑے والا مسئلہ ہو گیا، شربت والا مسئلہ ہو گیا، گھر والوں پر وسعت کرنے کا کیا مطلب ہے وہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تعزیہ نکالنا، ایک سوال ہے تعزیہ نکالنا، تو لوگ تعزیہ بھی نکالتے ہیں، یاد رکھیے کہ یہ بھی سراسر ناجائز ہے، یہ بھی سراسر ناانصافی ہے۔ شیطان نے کیا خوب کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ شیطان کو بھی کیا عجیب سوجھی، شیطان کو بھی کیا عجیب سوجھی کہ نواسے کی موت پہ ماتم اور نانا کی موت پر خوشی، یعنی 12 ربیع الاول کو ولادت منا کر کے، حضور کی ولادت منا کر کے جشن منایا جاتا ہے، حالانکہ جو آپ کی تاریخ پیدائش ہے وہی آپ کی تاریخ وفات بھی ہے، تو 12 محرم الحرام 12 ربیع الاول، تو 12 ربیع الاول صحیح معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش ہے، لیکن شیطان نے تاریخ کو ایسے گڑبڑ کیا، لوگوں میں ایسی الٹی سیدھی باتیں پھیلائی کہ آج لوگ اس کو یوم ولادت سمجھ کر کے اس دن خوشیاں مناتے ہیں۔ تو شیطان کو بھی کیا عجیب سوجھی کہ نانا کے انتقال پر خوشیاں اور نواسے کے انتقال پر ماتم منایا جا رہا ہے، تو حضرت حسین کے اس پہ ماتم مناتے ہیں، تعزیہ وغیرہ نکالتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ خیر القرون سے ان سب چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور جن چیزوں کا خیر القرون سے ثبوت نہیں ہے تو ان کو کرنے کی اجازت نہیں ہے، علماء نے ان کو بدعت، رسم و رواج اور خرافات کے اندر شمار کیا ہے، جن سے بچنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جو بدعت کو ایجاد کرے گا یا اس میں کسی بھی اعتبار سے شریک ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے وعید بیان فرمائی ہے، من احدث فی امرنا ھذا لیس منہ فہو رد، کہ ایسے شخص کو کہ جو دین کے اندر بدعت کوئی نئی چیز پیدا کرتا ہے دین بول کر کے، حالانکہ دین سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، خیر القرون سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، تو اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا۔ ایک حدیث میں فرمایا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم کے اندر لے کر کے جانے والی ہے۔ تو یہ تعزیہ وغیرہ جو یہ چیزیں ہیں یہ بھی بعد کے لوگوں کی پیداوار ہیں، لوگوں نے اپنی من کی شانتی کے لیے، اپنے اطمینان کے لیے یہ چیزیں جو ہے ایجاد کر لی ہیں، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے، قطعاً صحیح نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، روئیں وہ جو منکر ہوں شہادت حسین کے، روئیں وہ جو منکر ہوں شہادت حسین کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔
جبکہ تمام اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، خون کا ایک قطرہ اس کا زمین پر گرنے سے پہلے، جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ وہ اللہ کے یہاں اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے، اللہ کے یہاں اس کی معافی ہو جاتی ہے، مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو تو ظلماً شہید کیا گیا ہے، تو شہید ہونا یہ بہت بڑے درجے کی بات ہے، یہ اعلیٰ اخلاق کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی یہ منشا ظاہر فرمائی، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں لڑوں، میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں۔ تو یہ حضور اپنی خواہش بتا رہے ہیں کہ میری خواہش، میری منشا تو یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں، تو یہ ان کے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ اور آج تعزیہ مناتے ہیں، چاقو چھریوں سے اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں، گھونپتے ہیں، تو بتائیے کہ یہ شہید کا کیا کیا جا رہا ہے؟ ماتم نہیں ہے تو کیا ہے؟ حالانکہ ماتم منانے سے، نوحہ کرنے سے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایسے ہی اپنے آپ کو چاقو چھریوں سے گھونپنا، اپنے آپ کو زخمی کرنا، اس کو بھی قرآن کریم نے منع کیا۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو اپنے آپ ہی ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن و حدیث کے اعتبار سے غلط ہیں، سراسر ناجائز ہیں اور حرام ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث میں کہا گیا کہ جو بندہ اپنے آپ کو کسی چاقو سے، چھری سے یا کسی بھی ہتھیار سے اپنے آپ کو مارتا ہے، ہلاک کر لیتا ہے، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ اب یہ جو چاقو چھریاں چلا کر کے اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں، اگر کوئی مر گیا تو حدیث کی اس وعید کے اندر آئے گا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر جائے گا۔ تو یہ ماتم، تعزیے اور یہ جتنی بھی یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سب کے سب قرآن و حدیث کی روشنی میں ناجائز اور حرام ہیں۔ تو اس لیے منانا بھی ناجائز ہے، دیکھنا بھی ناجائز ہے۔ یاد رکھیں، بہت سارے لوگ مناتے تو نہیں ہیں، ان کا یہ عقیدہ تو نہیں ہے، لیکن جب تعزیے وغیرہ نکلتے ہیں تو وہ سڑکوں پر اور روڈ پر آ کر کے کھڑے کھڑے ہو کر کے دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، جیسے منانا جائز نہیں ہے، ایسے ہی غلط چیز کا دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ غلط چیز کرنا بھی جائز نہیں ہے، غلط چیز کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے نہ منانا ہے اور نہ کسی بھی اعتبار سے اس کے اندر کوئی شرکت کرنی ہے۔ تو یہ مسئلہ ہو گیا تعزیے وغیرہ کے تعلق سے اور اپنے آپ کو چاقو چھریوں سے گھونپنے کے تعلق سے۔ ایک چیز اور چلتی ہے لوگوں میں، جس کو عنوان دیا گیا ہے کہ عاشورہ کی ایک دعا، 10 محرم الحرام کے عاشورہ کی ایک خاص دعا ہے جس کا نام رکھا ہوا ہے 1 سال کا جیون بیمہ۔ کیا رکھا ہوا ہے؟ جیون بیمہ، یعنی عاشورہ کے اندر ایک خاص مخصوص دعا پڑھ لیجئے، 1 سال تک آپ کو موت نہیں آئے گی۔ اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ کمال کی بات یہ ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھ لے گا اس کو 1 سال تک موت نہیں آئے گی، اور جس کی موت آنی ہوگی تو اس کو پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہوگی۔ عجیب منطق چلائی ہوئی ہے کہ جس نے نہیں پڑھی تو مطلب وہ مر جائے گا، اور جس نے پڑھ لی ہے تو اس کو موت ہی نہیں آئے گی۔ عجیب منطق ہے۔ حالانکہ یہ قرآن میں بھی کہا گیا، حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کا کسی کو پتہ نہیں ہے اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب آئے گی، کس کی آئے گی، کیسے آئے گی، کسی کو کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، آپ ایک دعا پڑھ کے موت سے محفوظ ہو جائیں تو یہ تو قرآن و حدیث دونوں کے خلاف ہے، یہ تو قرآن و حدیث دونوں کے خلاف ہیں۔ تو اس لیے یہ دعا جو چلائی جاتی ہے 1 سال کا جیون بیمہ کے نام سے، اس کا سراسر کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ یہ سراسر جھوٹ اور فریب کے اوپر مبنی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اس دعا کے اندر کئی ساری چیزیں جو ہے ذکر کی گئی ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، نوح علیہ السلام کی توبہ، ان کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر کے ٹھہری تھی۔ تو کئی سارے انبیاء کے نام اور ان کے مخصوص واقعات کا ذکر کر کے اس دعا کو گھڑا گیا ہے، جوڑا گیا ہے، اس دعا کو گھڑا گیا ہے کہ یا قابل توبت آدم علیہ السلام، اور ایسے ہی بہت سارے مطلب انبیاء کے نام، ان کے واقعات جوڑ کر کے اس دعا کو بنایا گیا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ دعا سراسر من گھڑت ہے۔ جی، چنانچہ تنبیہات میں جو مفتی عبد الباقی اخوان زادہ کی جو تنبیہات ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، جو مشہور ہیں لوگوں میں، لیکن وہ منکر اور موضوع احادیث ہیں۔ اس سلسلے میں کئی ساری تنبیہات ہیں ان کی، ہر حدیث میں انہوں نے پوری تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ میں انہوں نے کلام کیا ہوا ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ تو وہ اپنی تنبیہات کے اندر لکھتے ہیں کہ دعائے عاشورہ کے نام سے یا اعمال عاشورہ کے نام سے ایک پرچہ گردش کر رہا ہے جس میں مختلف اعمال مذکور ہیں۔ نمبر 1، پہلی 2 رکعات مخصوص صورت اور مقدار کے ساتھ میں، جو کہ موضوعات میں سے ہے کہ اس دن 2 رکعات پڑھیں، اس میں یہ صورت پڑھیں، ایسا کریں، ویسا پڑھیں، اور اس طریقے سے پڑھیں۔ یاد رکھیں، یہ بھی کیا ہے؟ من گھڑت موضوع ہے۔ اور فرماتے ہیں دوسری ایک دعا جو کہ کنز النجاح السرور نامی کتاب میں مذکور ہے، لیکن یاد رکھیں کہ صرف کسی کتاب میں اس کا مذکور ہونا یہ اس کے معتبر ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ اس دعا کے اندر کیا ہے؟ انبیاء کے واقعات کا تذکرہ ہے، اور ان کی بھی کوئی اصل نہیں ہے، بہت تلاش کیا گیا مگر کوئی اس طرح کی روایت نہیں ملی ہے۔ تو اس خلاصہ یہ نکلا اس دعا کا کہ دعا کیا ہے؟ من گھڑت ہے۔ چنانچہ تنبیہات نمبر 68 یعنی 68 نمبر جو تنبیہات انہوں نے لکھی ہے، اس کے اندر اس کا انہوں نے کیا کیا ہے؟
پورا خلاصہ کیا ہے اور روایات کو جمع کیا ہے۔ اور آخر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مفتی عارف گلکتی صاحب کو، جنہوں نے ہند و پاک میں جید محدثین مولانا نور البشر صاحب کراچی اور مولانا طلحہ منیار صاحب گجرات انڈیا سے، ان دونوں حضرات سے رابطہ کیا جو علم حدیث کے فن حدیث کے ماہر ہیں، اور موضوع کون سی حدیث موضوع ہے، کون سی صحیح ہے، اور کس حدیث کا کیا درجہ ہے، یہ اس فیلڈ کے دونوں شہ سوار ہیں، بڑے ماہر حضرات ہیں ماشاءاللہ۔ مولانا طلحہ منیار صاحب میرے بھی ان سے کچھ چھوٹے موٹے رابطے ہیں، ایک دو بار گفتگو ہوئی ہے حضرت سے، تو بڑا علمی کلام کرتے ہیں اور احادیث کے سلسلے میں بہت اچھی مضبوط پکڑ ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں سے رابطہ کیا تو دونوں حضرات نے اس بات کی تائید فرمائی کہ اس کا کوئی جو ہے ثبوت نہیں ہے۔ اب ایک سوال یہ رہ جاتا ہے کہ بھلے ہی اس کا ثبوت نہیں ہے، لیکن اگر الفاظ صحیح ہیں تو پڑھ لینا چاہیے۔ آگے لکھتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، بھلے ہی الفاظ صحیح ہی کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اور ہاں کہ جس عمل کی بنیاد ہی موضوع روایت پر ہو تو اس عمل کو بطور مجرب کہہ کر کے بھی عمل کی اجازت نہیں ہوگی۔ جب وہ حدیثی موضوع ہے، من گھڑت ہے، تو اگر کوئی یوں کہے کہ نہیں یار بھلے ہی من گھڑت ہے لیکن مجرب ہے، تو مجرب بھی یہاں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ پھر اس کے موضوع من گھڑت ہونے کو بتانے کے لیے اس سے بچنا ضروری ہے، اس کو ایوائڈ کرنا ضروری ہے، پھر اس کو بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی بھلے وہ جو ہے تجربے سے کیوں نہ ہو۔ تو اس دعا کی بنیاد بھی من گھڑت روایات پر ہے، لہٰذا اس دعا کا پڑھنا یا اس دعا کو عام کرنا کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں آگے لکھتے ہیں عاشورہ کے اعمال میں روزہ اور اہل و عیال پر وسعت سے خرچ کرنا ثابت ہے۔ بس یہ دو چیزیں ثابت ہیں، اس کے علاوہ جو باتیں اور ہیں اس طرح کی جو من گھڑت نمازیں ہیں، دعائیں ہیں، اعمال ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ سب کے سب کیا ہیں، موضوع ہیں اور من گھڑت ہیں۔ تو مفتی عبدالباقی اخوان زادہ نے یہ اس سلسلے میں تنبیہ کے اندر اس کی پوری وضاحت کی ہے اور پوری تفصیلات اس کے اندر بیان کی ہیں۔ تو لہٰذا ایک سال کے جیون بیوے کے نام سے جو لوگوں میں یہ جو ہے روایت چلی ہوئی ہے کہ جو 10 محرم الحرام کو یہ دعا پڑھ لے گا تو ایک سال تک اس کو موت نہیں آئے گی، وہ ایک سال تک موت سے محفوظ رہے گا، اور ابن عباس کے غالباً حوالے سے ہے، اور جو ہے ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر اس کو موت آ جائے تو وہ میرا گریبان پکڑ لے کہ قیامت کے دن کہ آپ نے تو ایسا کہا تھا اور یوں ہو گیا ہے۔ تو بہت ساری پھالتو کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، تو بہت ساری پھالتو کی باتیں اس سلسلے میں چلی ہوئی ہیں، تو یاد رکھیے کہ ان سب کا کوئی ثبوت نہیں ہے، سب کے سب من گھڑت باتیں ہیں۔ صرف ہمیں کیا کرنا ہے اس دن کے اندر، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں روزہ رکھنا ہے جیسا کہ عرض کیا گیا، اور اپنے گھر والوں کے اوپر وسعت کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں استغفار کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ استغفار کا اہتمام کرنا ہے۔ تو ایک اعتبار سے یہ 3 کام آپ کر لیجئے، یہ تینوں کام انشاءاللہ آپ کو فائدے دیں گے۔ نمبر 1 تو روزہ رکھ لیجئے کہ اس کا حدیث سے ثبوت ہے۔ نمبر 2 اہل و عیال پر وسعت کیجئے، جیسا کہ میں نے عرض کیا سحر و افطار میں، دن میں کھانے میں نہیں، کیونکہ اگر آپ دن میں کھانے میں کرو گے تو پھر روزہ کب رکھو گے؟ تو دن میں روزہ رکھنا ہے اور سحر و افطار میں وسعت کرنی ہے کھانے پینے میں، ٹھیک ہے، 2 عمل ہو گئے۔ اور تیسرے کیا کرنا ہے؟ آپ کو استغفار کرنا ہے، استغفار کرنا ہے آپ کو، چونکہ استغفار کے بہت سارے فائدے ہیں، بہت ساری فضیلتیں ہیں، تو استغفار انشاءاللہ یہ آپ کو فائدہ ہی دے گا، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 عمل آپ کیجئے گا عاشورہ کے دن کے تعلق سے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں کیا کرنا ہے، تو بھئی یہ 3 کام کرنے ہیں۔ ان 3 کام کے علاوہ کوئی نماز، کوئی عمل، کوئی مخصوص دعا، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو صحیح روایات سے مضبوط طریقے سے ثابت ہو۔ تو جو لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ مخصوص نماز پڑھیں، مخصوص یہ دعا پڑھیں اور مخصوص اس طریقے سے یوں کریں وہ کریں، تو یاد رکھیں ساری باتوں کا تعلق کیا ہے؟ من گھڑت ہے۔ تو اس لیے اس طرح کی جتنی بھی باتیں ہیں ان سب باتوں سے ہم کو بچنا ہے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نیکی کرنے کے چکر میں گناہ اپنے سر مول لے لیں۔ تو گناہوں سے ہم کو بچنا ہے اور جو صحیح اعمال ہیں ان کو کرنا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے۔ تو جس کا جس طریقے سے ثبوت ہے بس اس کو اتنا ہی انجام دینا ہے۔ اس سے آگے اگر ہم بڑھیں گے یا اس سے آگے اپنی طرف سے اگر کسی چیز کو کرنا چاہیں گے تو پھر یاد رکھیے کہ وہ چیز غلطی کے دائرے میں آ جائے گی، اور پھر وہی کام ہو جائے گا نیکی برباد اور گناہ لازم، نیکی برباد گناہ لازم کرنے والی بات ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئے ہیں محرم الحرام کے تعلق سے، یہ کچھ باتیں تھی جس کا میں نے آپ سے تذکرہ کر دیا ہے جو میرے ذہن میں تھی۔ چلیے اب آپ حضرات کے کمنٹس پڑھ لیتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھی کیا کہنا چاہ رہے ہیں، تو چلیے دیکھ لیتے ہیں جی۔ چلیے جی، شربت پلانے کے تعلق سے ہو گیا۔ فین آف مفتی معمر بد السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ شمیر خان السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ امانت ٹرسٹ السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ عاطف اسلم کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، کیا آپ روزہ رکھے تھے آج؟ جی ہاں میں روزے سے تھا الحمدللہ، ابھی نماز کے بعد میں گھر پہ آ کر کے افطار کیا، اور چائے جو ہے وہ میرے ابھی باقی رکھی ہے، یہ آپ حضرات کے سامنے چائے کا دور چل رہا ہے۔
عمران شیخ کیا کریں؟ بشیر بھائی آپ کا پرسنل پرابلمس ہے، یہ پوچھیے، اس کی روشنی کچھ سمجھا دو، یا اللہ سے اس چیز کو کیسے پیش کرے، یا کیا کریں؟ مفتی صاحب فرض میں صورت چھوٹ جائے کیا کریں؟ جی دیکھیے، یہ جو ہمارا آج کا پروگرام ہے نا، یہ خاص جو ہے وہ اس کے تعلق سے ہے، عاشورہ کے تعلق سے، ٹھیک ہے؟ باقی جو نارمل ہمارے سوال جواب ہیں وہ انشاءاللہ ہمارا سنڈے کے جو لائیو پروگرام ہوتا ہے انشاءاللہ اس میں حل کریں گے۔ تو آج کا یہ خصوصی پروگرام صرف اور صرف محرم کے حوالے سے تھا۔ تو اگر محرم الحرام کے تعلق سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیجئے۔ ویسے تو الحمدللہ اکثر چیزوں کو میں نے ذکر کر دیا ہے، وہ چاہے محرم الحرام کی فضیلت ہو، روزے کی فضیلت ہو، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، تو اکثر چیزیں میں نے ذکر کر دی ہیں، آپ لوگوں سے بتا دی ہیں۔ باقی آپ کے جو نارمل سوال ہیں وہ انشاءاللہ سنڈے کی جو مجلس ہماری ہوتی ہے اتوار کو، انشاءاللہ اس میں ہم حل کریں گے۔ ہاں ایک چیز اور آپ سے ذکر کر دوں کہ انشاءاللہ اتوار کی جو ہماری مجلس ہوگی وہ بھی مغرب کے بعد ہی ہوگی۔ انشاءاللہ ہماری جو اتوار کی مجلس ہوگی وہ مغرب اور عشاء کے درمیان میں ہی ہوگی، تقریباً ٹائم نوٹ کر لیجئے 7:30 بجے انشاءاللہ، 7:30 7:30 کو انشاءاللہ ہمارا پروگرام جو اتوار کا رہے گا انشاءاللہ وہ شروع ہو جائے گا۔ تو آپ حضرات جو شرکت کرنے والے ہیں تو وہ یاد سے ٹائم کا خیال رکھیے، میں انشاءاللہ جو تھمنیل جو بنے گا ہمارا اس پہ بھی ٹائم دے دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو جو دوسرے سوالات ہیں وہ ان کو انشاءاللہ وہاں ہم لوگ حل کر لیں گے آج کی اس مجلس کے اندر، صرف اس کے تعلق سے۔ شوزین خان السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بشیر بھائی کیا کریں؟ کئی بار چھوٹ جاتی ہے نہیں ہوتی، چھوٹ جاتی ہوتی ہے، خیر آپ کا جو بھی ہے چھوٹ جاتی ہے تو آپ اس کو بعد میں پوچھ لیجئے گا کیا چھوٹ جاتی ہے کیا نہیں چھوٹ جاتی ہے۔ اچھا جی، یہ اچھا سوال ہے۔ شمس فاطمہ پوچھ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، کیا سر درد کی ٹیبلٹ لے کر روزہ رکھ سکتی ہیں؟ جی ہاں رکھ سکتی ہیں۔ سر درد اگر آپ کو ہوتا ہے تو پہلے ٹیبلٹ لے لیں تاکہ دن بھر آپ کو اطمینان رہے، آرام رہے، اور پھر اگر آپ روزہ رکھنا چاہیں تو آپ کے شوق کی بات ہے، جتنا آپ کا شوق زیادہ ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو ہے اجر عطا فرمائے گا۔ دوسری چیز یہاں یہ یاد رکھ لیے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے سحری نہیں کی ہے تو روزہ نہیں رکھ سکتے۔ یاد رکھیے، چاہے وہ رمضان کا روزہ ہو چاہے کوئی اور روزہ ہو، نفل روزہ ہو، تو کوئی بھی روزہ اگر آپ نے سحری نہیں کی ہے تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی روزہ بغیر سحری کیے رکھا جا سکتا ہے۔ میں نے بھی آج بغیر سحری کے ہی روزہ رکھا تھا، تو بغیر سحری کے ہی میرا بھی آج روزہ ہوا ہے، اللہ نے کیا پورا ہو گیا الحمدللہ۔ تو بغیر سحری کیے بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ بس ایک چیز کا یہ خیال رکھیں کہ جو نفل روزے ہیں، جیسے رمضان کے بعد شش عید کے جو روزے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ شوال کے روزے ہو گئے، محرم کے روزے ہو گئے، یا اگر رجب کے اندر جو روزے وغیرہ رکھے، تو جو نفل روزے ہیں ان میں نیت کا ہونا لازم ہے۔ اب چاہے تو آدمی رات کو سوتے ہوئے نیت کر لے کہ میں انشاءاللہ کل نیت کروں گا، کل روزہ رکھوں گا، تو آدمی چاہے تو سوتے ہوئے نیت کر لے کہ میں انشاءاللہ کل روزہ رکھوں گا، اور یا تو جب صبح میں آنکھ کھلے، سحری نہیں کر پائے لیکن صبح میں آنکھ کھلی 6 بجے 7 بجے 8 بجے 9 بجے 10 بجے، تو اس وقت نیت کر لے آدمی کہ بھائی میرا روزہ ہے۔ تو زوال سے پہلے زوال عام طور سے ہمارے یہاں کیا سمجھتے ہیں کہ جب سورج سر پہ آ جاتا ہے، یاد رکھے زوال سے مراد یہ نہیں ہے، زوال سے مراد یہ ہے کہ دن کا آدھا حصہ، مثال کے طور پہ سورج نکل رہا ہے 6 بجے اور سورج ڈوب رہا ہے 7 بجے، تو ان دونوں کا جو آدھا حصہ اگر ہم پکڑیں تو 11 ساڑھے 11 12 بجے ہوتا ہے، تو دن کا آدھا حصہ جو ہو جائے گا تو وہ آدھا حصہ شرعی زوال کہلائے گا۔ اس وقت سے پہلے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ نے سحری نہیں کی ہے، آپ کا نفل روزہ ہے، تو زوال سے پہلے آپ نیت کر لیں کہ میرا آج روزہ ہے، تو آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے نیت نہیں کی ہے، آپ کی آنکھ کھلی ہے 1 بجے 1:30 بجے 2 بجے آپ کی آنکھ کھلی ہے سو کر کے اٹھ کے، تو پھر اب نیت معتبر نہیں ہوگی، اب آپ کا روزہ نہیں مانا جائے گا۔ ہاں اگر آپ نے رات میں نیت کر لی تھی تو پھر ٹھیک ہے۔ تو نفل روزے میں نیت کا ہونا لازم ہے، چاہے تو رات میں آپ سوتے ہوئے نیت کر لیں کہ میرا صبح میں روزہ ہے، اور یا تو جب صبح میں 7 8 9 بجے 10 بجے آنکھ کھلے، 11 بجے تک بھی اگر آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ اس وقت بھی نیت کر سکتے ہیں۔ بس اتنا دل میں نیت کر لینا کافی ہے کہ میرا روزہ ہے، تو آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ تو بغیر سحری کے روزہ رکھا جا سکتا ہے، وہ چاہے رمضان کا روزہ ہو اور وہ چاہے کوئی اور دوسرا روزہ ہو، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور آگے چلیے۔ بشیر بھائی مفتی صاحب ٹینشن زیادہ ہو رہی ہے، کیا کریں؟ کوئی دعا بتائیے۔ اور کیا کہہ رہے شاکر حسین 60 روپے کا سامان پڑا گھر میں، پڑتا لگایا جب، اور کیا کہہ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ حافظ عبدالشکور کہہ رہے السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ عمران شیخ کہہ رہے نماز کا وقت ہو گیا ہے، سنڈے ٹائم مت بدلیے۔ ہاں جی، سنڈے ٹائم فی الحال تو بدلنا ہے، یہ ہفتے تو خیر بدلے گا انشاءاللہ، کسی وجہ سے کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے انشاءاللہ یہ اتوار کو مغرب کے بعد ہی رہے گا۔
ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو آپ یا تو شروع میں اپنے اس مجلس کے اندر شرکت کر لیں، آپ کو جو پوچھنا ہو پوچھ لیجیے گا، اور یا تو اپنے کام نپٹا کے نماز وغیرہ پڑھ کے آ کر کے پھر آپ بعد میں شامل ہو جائیے گا تقریباً 8:45 تک، 8:40 یا 8:45 تک کا ہمارا آخری پروگرام رہے گا، ٹائم رہے گا آخری پروگرام کا، تو آپ یا تو پہلے شریک ہو جائیں یا تو پھر بعد میں شریک ہو جائیں، جیسا بھی مسئلہ ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، مسیح اللہ راج کہہ رہے ہیں محرم میں دیگ پکانا اور چاول تقسیم کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں محرم میں خاص محرم کی نیت سے جو لوگ بناتے ہیں تو وہ بنانا غلط ہے، ٹھیک ہے، کھچڑا بناتے ہیں، شربت بناتے ہیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں چاول بناتے ہیں، بہت ساری دوسری چیزیں بناتے ہیں، تو خاص جو محرم میں اس نیت سے جو بنائے جاتے ہیں وہ غلط ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں عام طور سے اگر آدمی جیسے اس کا مزاج ہے کہ وہ سال بھر میں کسی بھی مہینے میں کبھی بھی وہ تقسیم کرتا ہے، تو اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ سال بھر چاول بنا کر کے دیگے بنا کر کے اس کو تقسیم کرنے کی عادت ہے، اب وہی بندہ محرم میں بھی بنا رہا ہے اپنی عادت کے مطابق، تب تو جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی پورے سال نہیں بانٹتا ہے، صرف محرم میں محرم کی وجہ سے اور اس میں جو واقعات پیش آئے ہیں ان کی وجہ سے وہ خاص یہ کرتا ہے، تو پھر یاد رکھیے گا کہ یہ چیز غلط کے دائرے میں آ جائے گی، پھر یہ ناجائز کے دائرے میں آ جائے گی، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے۔ جی اب ایک آخری بات یہ لے لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد میں پروگرام کو مکمل کر دوں گا، تقریباً آدھے گھنٹے کا ہمارا پروگرام ہو گیا ہے، کہ محرم الحرام میں دیکھیں 10 محرم عاشورہ کا جس کو دن کہا جاتا ہے، تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن کی عظمت اس وجہ سے ہے کہ اس دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، یاد رکھیے اس وجہ سے نہیں ہے، بلکہ محرم الحرام کی عظمت اور حرمت بہت پہلے سے ہے، بہت پہلے سے اس کی حرمت ہے، بلکہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، ان 4 مہینوں کے اندر یہ محرم الحرام کا مہینہ بھی داخل ہے، تو اللہ نے اس کی حرمت بہت پہلے سے بیان کر دی تھی۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے اور پھر جو ہے یہود کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا اور آپ نے بھی روزہ رکھنے کا اس کے اندر اہتمام فرمایا، تو اس وجہ سے اس کی حرمت اور بڑھ گئی ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی اسی مہینے میں پیش آیا ہے، 10 محرم کے دن پیش آیا ہے، تو اس کی حرمت اور بڑھ گئی ہے اور اس کی اہمیت ہونے لگی ہے۔ لیکن صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے اس کی حرمت ہے، یاد رکھیں ایسا نہیں ہے، یہ محترم عظمت والا مہینہ پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے، تو اس لیے یہ بات ذہنوں سے نکال دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے وہ سن 61 ہجری میں ہوئی ہے، کتنی؟ سن 61 ہجری میں، 61 ہجری میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 سال کے بعد میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 سال کے بعد میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، حالانکہ اس سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول چلا آ رہا تھا۔ چنانچہ جب آپ مدینہ تشریف لے گئے، یہود کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، ان سے پوچھا بھائی کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توبہ یعنی بنی اسرائیل کی توبہ قبول فرمائی تھی اور ان کو فرعون سے نجات دی تھی، تو اس کے شکرانے میں ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا پھر تو ہم بھی روزہ رکھیں گے، کیونکہ ایک نبی دوسرے نبی سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام میرے بھائی ہیں، تو جب وہ لوگ رکھتے تھے تو ہم بھی رکھیں گے، لیکن یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ نے فرمایا تھا کہ ایک دن آگے یا پیچھے کا بھی رکھ لینا چاہیے، تو اس لیے 9، 10 یا 10، 11 کا رکھنا چاہیے، آپ نے یہ اپنی خواہش کا اظہار فرمایا تھا۔ تو بہرحال تو اس وجہ سے اس کی حرمت نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ اچھا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ان کے فضائل، مناقب قرآن کریم میں کن آیتوں میں ان کا تذکرہ ہے، کیا کہ ان کے فضائل و مناقب ہیں، اس کے اوپر باقاعدہ میری ویڈیو ریکارڈڈ ہے، انشاءاللہ میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک ڈال دوں گا، تو آپ اس کو ایک بار سن لیجئے گا، ان کے فضائل و مناقب بیان کیے گئے ہیں بہت اچھے طریقے سے۔ اب وہ واقعہ کربلا جو پیش آیا وہ ایک الگ منظر ہے، بہتر ہے کہ مفتی مولانا طارق جمیل صاحب، جی مولانا طارق جمیل صاحب جو واقعہ سناتے ہیں تو ان کی زبانیں اگر آپ سنیں گے تو زیادہ اچھا ہے، وہ بڑی تفصیل کے ساتھ میں، ڈیٹیل کے ساتھ میں اور ایموشنل ہو کے جو بیان سناتے ہیں، تو بہرحال اس کا ایک الگ مزہ ہے، میں سنانے جاؤں گا تو پھر بات لمبی ہو جائے گی، اور بہرحال وہ موضوع بھی نہیں تھا، اب اس میں کس کا ہاتھ تھا کس کا نہیں تھا وہ اللہ ہی بہتر جانے، اللہ ہی فیصلہ کرنے والا ہے کہ بھئی قصوروار کون ہے کون نہیں ہے، تو وہ ہم نے تو اللہ پہ چھوڑ دیا ہے۔ علماء اہل سنت والجماعت کا موقف یہی ہے کہ اس سلسلے میں خاموشی اختیار کی جائے کہ حالات چونکہ صحیح معتبر ذرائع سے ہمارے تک نہیں پہنچے ہیں، کس کی غلطی تھی، کس نے حکم دیا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، تو اس لیے خاموشی اختیار کرنا سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں نہیں پوچھیں گے کہ بھئی تمہیں اس کے بارے میں پتہ کیوں نہیں تھا، قصوروار کون تھا کون نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے اس سلسلے میں، ہاں نماز پڑھی نہیں پڑھی اس کے بارے میں پوچھیں گے، روزے رکھے، زکوٰۃ دی نہیں دی اور جو دوسرے حکام ہیں ان کے بارے میں پوچھو گے تو پہلے ان کی فکر کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے ابھی کے لیے اجازت دیجیے۔ محرم الحرام کے تعلق سے جو اکثر جی مسیح اللہ راج کہہ رہے ہیں صرف عاشورہ کو روزہ کیسا ہے؟ جی ہاں روزہ رکھا جا سکتا ہے، آپ ایک بار شروع سے ویڈیو سن لیجیے، شروع میں نے اسی کی وضاحت کی ہے، پورے تفصیل سے میں نے وضاحت کر دی ہے کہ ایک روزہ 2 روزہ کیسے رکھنا چاہیے، تو بہرحال ایک روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ تو محرم الحرام کے تعلق سے جو ہمارے مسائل تھے وہ الحمدللہ اکثر مسائل ہو گئے ہیں، پھر بھی اگر کوئی چھوٹ گیا ہو تو وہ آپ کمنٹ کر دیجیے ویڈیو میں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر اس کا خلاصہ کر دیا جائے گا۔ تو چلیے انشاءاللہ ملتے ہیں
آنے والے اتوار کو اپنے لائے سوال جواب کے اندر میں نے بہت سارے حضرات کے سوال کا جواب نہیں دیا، وہ اسی وجہ سے کہ ہمارا موضوع الگ ہو جائے گا، یہ صرف محرم اور عاشورہ کے تعلق سے تھا۔ تو انشاءاللہ اس پروگرام کے اندر جو سوال جواب ہمارا ہوتا ہے اس میں آپ لوگوں کے دوسرے سوالات کو حل کریں گے انشاءاللہ۔ تو اجازت دیجیے، میں محمد معمور بدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔